अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। कल इतवार वाले दिन ज़िमनी इलेक्शन है, 1 जून को ज़िमनी इलेक्शन है। आपको पता है समड़ियाल में यहाँ पे अरशद साहब थे, वड़ाई साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे और एमपी की सीट उनकी थी। वहाँ पे अब मुकाबला हो रहा है 4 उम्मीदवारों के दरमियान। 4 नून लीग के वो लेडी खातून हैं, वो उम्मीदवार हैं, उनकी बेटी मरहूम की, और एक पीपल्स पार्टी के हैं, एक टीएलपी के हैं और एक तहरीक इंसाफ के हैं। ठीक है, तहरीक इंसाफ के वो हैं जो पिछली दफ़ा भी इलेक्शन लड़े थे और वो हार गए थे अरशद साहब से, बड़े साहब से। अब सर सूरत हाल ये है, ये पहले तय हुआ था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में कि जहां पीपल्स पार्टी जीती है वो सीट खाली होगी तो वहां नून लीग अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी, और जहां नून लीग जीती है वो सीट खाली होगी तो वहां पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। लेकिन इस सीट पे पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार विड्रा नहीं किया। आप इसको कैसे देखेंगे? इधर किसी सूरत पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए था। ना ये प्लानिंग हुई है, ना इसकी तरफ तवज्जो दी गई है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम नहीं कहते आपको पहले कि जी किसकी पोजीशन अच्छी है और किसकी बुरी है और ये वो, लेकिन एक असूली खिलाफ वर्जी हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि उन्होंने अपना उम्मीदवार विड्रा नहीं किया, जो कि उनको विड्रा करना चाहिए था। अगली जनाब वाली वो पीटीआई के उम्मीदवार है, वो पुरुमीद है, और ये टीएलपी वाले कहते हैं जी असी भी बड़े पुरुमीद हैं। ठीक है, बहरहाल पीपल्स पार्टी का यहाँ उम्मीदवार किसी सूरत जीत तो वैसे ही नहीं ना सकता, लेकिन वोट तो खराब कर सकता है 2, 4, 5 हज़ार। ठीक है, वो 5 हज़ार से ज्यादा वोट नहीं लेने वाला पोजीशन में। ठीक है, तो ये पहली वायलेशन हुई है पीपल्स पार्टी की पंजाब में, सिर्फ नून लीग को सेक देने के लिए कि आप हमारा जनूबी पंजाब में हमारे साथ ताउन नहीं ना करते, हम भी आपके साथ ताउन नहीं करेंगे। और मरीम नवाज के उनके ऊपर बड़े गिले शिकवे हैं कि जनाब हमारे काम नहीं होते, रहीम यार खान में, बावलपुर में, मुल्तान में हमारे काम नहीं होते, इसलिए हम ये सीट विड्रा नहीं करेंगे। ये अंदर से नाराजगी है, ये बहुत बड़ी अजान हो रही है। जी दोस्तों, अजान ख़त्म हो गई और हम दोबारा आ गए। तो ये कल का जो रिज़ल्ट है, ये नून लीग जीती है तो ये नेचुरल फतह होगी नून लीग, और अगर पीटीआई जीती है तो उनके अंदर एक नई जान आ जाएगी, नई रूह आ जाएगी कि देखा इतने सारा कुछ बावजूद, जंग जीतने के बावजूद फातेह हिंद शहबाज शरीफ साहब जो है अपने इलाके में शिकस्त खा गए। यही है ना सियालकोट का इलाका ख्वाजा आसिफ का, और बड़ा वो अहम समझा जा रहा है। तो ये दोस्तों सूरत हाल है। यहाँ पे किसी ने ये प्लानिंग नहीं की कि पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि तुम किस से हैसियत में खड़े हो भाई, आपको नहीं पता पीडीएम में भी यही इत्तेहाद था, इधर भी था। तो ये उन्होंने नून लीग को सबक सिखाने के लिए जरदारी साहब, आपको पता है इधर 4 दिन से डेरे डाल के बैठे हैं, एमपी एमएनए को मिल रहे हैं, और जरदारी ने कहा है कि इन्होंने सेक दो और ये उम्मीदवार खड़ा कर। ये सूरत हाल है जी। ठीक है, कल इस वक्त हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीदें हैं कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी। बेशक पीपल्स पार्टी और ये जितने मर्जी हो जाए, ये सीट नून लीग की है, नून लीग ही जीतेगी। ठीक है, और अभी तक कोई बड़ा जलसा वगैरह मैंने नहीं देखा कि कोई साद रफीक गया हो। मरीम नवाज तो खैर वैसे नहीं जा सकती बतौर वजीर आला, या कोई बड़ा चोटी का लीडर जो है वो इस हलके में गया हो, चोटी का लीडर। ठीक है, पीपल्स पार्टी का तो चोटी का लीडर इधर नहीं है ना। हाँ, आलिया हमजा जो है वो गई हैं उधर, जलसे वलसे कर रही हैं, ये जो पंजाब की सदर है पीटीआई की। ठीक है सर, अब आए जी अगली खबर।
اگلی خبر یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آج آپ کو پتہ ہے 31 مئی ہے، اور 31 مئی میں پیٹرول کی قیمتیں وغیرہ کم ہونی ہوتی ہیں یا ڈیزل کی، وہ IMF کے ہوتے ہوئے سر جی آپ کو کوئی بڑا ریلیف نہیں مل سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیں، بے شک جو مرضی ہو IMF کے ہوتے ہوئے آپ کو بڑا ریلیف نہیں مل سکتا، لیکن پھر بھی آپ ذرا گیس کریں کہ 5 روپے، یہ آج یہ گیس کریں کہ 5 روپے سے زیادہ کمی ہوگی یا 5 روپے سے کم ہوگی. یہ ٹھیک ہے، میرے حساب سے 5 روپے سے زیادہ کمی ہونی چاہیے. پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ سستی ہوئی ہیں، بڑی نہیں ہیں، کہیں بھی بڑی نہیں ہے. آپ نے نہیں سنا ہوگا سونے کی قیمت، پیٹرول کی قیمت ان دنوں میں ڈاؤن گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جناب علی یہ آج حکومت کتنا ریلیف عوام کو دیتی ہے. کم از کم جنگ جیتنے کی خوشی میں ہی دے دے، عید کی خوشی میں دے دے، عید کی خوشی میں دے دے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. تو آگے جناب آج شہباز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے کوئٹہ میں، بڑی زبردست تقریر کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 71 کی جنگ کا بدلہ لے لیا ہے، اور ہم نے انڈیا کو مزہ چکھا دیا ہے. انڈیا پوری دنیا میں اپنا منہ چھپا کے پھر رہے، اور اس کے پاس کوئی آج تو جناب انیل چوہان اور ان کے پہلے سوامی نے، اور اب انہوں نے تسلیم کیا ہے. 10 تاریخ کو طیارے گرائے تھے نا ہم نے، 6 اور 7 کو، تو آج انہوں نے 31 تاریخ کو، یعنی کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود، 22-23 دن گزرنے کے باوجود، آج انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ساڈے جہاز ڈگے نے. تو اس تو باوجود ان سے پوچھا گیا جناب دسو کتنے ڈگے نے، کہتا ہے یہ سوال اہم نہیں ہے، کیوں گرے ہیں یہ اہم ہے، اور وہ خامی ہم نے دور کر لی ہے. بس ایسے وہ لیم ایکسکیوزز وغیرہ یہ سارا. تو شہباز شریف صاحب نے کوئٹہ میں تقریر کی ہے، وہ کوئٹہ والی پگڑی پہن کے، عاصم منیر نے کوئٹہ والی پگڑی پہن کے کی ہے، اور وہ شریف چودھری صاحب انہوں نے کی ہے، وزیر اعلیٰ نے کی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم بلوچستان ہمارا ماتھے کا جھومر ہے، ہم اس کو کسی صورت بھی ادھر بدامنی برداشت نہیں کریں گے، ادھر نہیں برداشت کریں گے ہم بدامنی وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہوئی ہے. اگلی خبر کیڑی ہے؟ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے اب کسی کے اوپر یقین نہیں ہے، میں جیل سے تحریک کو لیڈ کروں گا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے سر جی. اینو تو مچھ جیل بھیجو نا، ادھر سے وہ لیڈ کرے. یہ بھی حکومت کی کمزوریاں ہیں نا سر جی. دیکھیں قانون کے مطابق کتنی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جیل کا دروازے توڑیں گے. ایک گیٹ توڑا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایک گیٹ بھی توڑا تھا اڈیالہ کا، اور بڑی سینسٹیو جگہ پہ یہ ہے. آئے روز یہاں یہ دھماکے، یہ رولے بھی ڈالتے رہے. جب بھی بیرون ملک کا کوئی صدر آتا ہے، اسلام آباد ہی آتا ہے نا، تو یہ تماشے لگا کے بیٹھتے رہے. امین گنڈا پوری کی پانی پت کی پہلی لڑائی، وہ واپس بھاگ گیا. پانی پت کی دوسری لڑائی، وہ واپس بھاگ گیا. تیسری بشرا بی بی کے ساتھ آیا، وہ واپس بھاگ گیا. تو اب عمران کو کسی کے اوپر وہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے جیل سے خود تحریک چلانی ہے، اور میں نے جناب ان کو مزہ چکھانا ہے اور یہ کرنا ہے. یہ حکومت کو یہ چاہیے نا، ڈسپلن ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے عمران کو کسی بھی دور دراز کے اس میں بھیجیں کہ جناب ادھر امن و امان کا مسئلہ ہے، ہوتا ہے نا آپ کو، لیکن یہ اچھے بنتے ہیں. عمران خان نے کہا نا جی میں پنکھا بھی اتار لوں گا، تو انہوں نے کہا جی کہ تو ایک اے سی دی بجائے 2 اے سی لگا لے. ٹھیک ہے، اور وہ مزے میں ہے عمران خان جیل میں. یقین کرو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات ہو جیل میں کوئی مزے نہیں ہوتے، لیکن اس کو جو سہولتیں دی گئی ہیں، جیل سپریڈنٹ کا یہ بیان آیا ہے کہ جناب اگر کوئی اپنے خرچ پہ B کلاس کا قیدی جو ہے کھانا وانا کھانا چاہے، مرغے چرگے دیسی بکرے، تو وہ وہاں پہ کھا سکتا ہے. یہ سپریڈنٹ جیل کا آیا ہے. انہوں نے ایک وہ امین حفیظ صاحب ہے اس کو انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان اپنی مرضی سے، ان کو کک بھی ملا ہوا ہے، مشقتی بھی ملا ہوا ہے، سارا کچھ، اخبار بھی آتے ہیں، ٹی وی بھی آتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اب وہ جو جیل سے تحریک چلا رہا ہے
اس کو ساری چیزوں کا علم ہے تو وہ جیل سے چلا رہا ہے نا. اوپر سے اس نے اوپر والا ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے. آج بہن کو روک لیا ہے, آج علی گوہر کو روک لیا ہے, آج اسد قیصر کو روک لیا ہے. تو حکومت کہتی ہے نہیں ایسی تو نہیں روکا, نہیں اس کو بھیجو بلوچستان کے آخری کونے میں, بھیجو اس کو سندھ کے کسی لاڑکانہ میں بھیجو اس کو, تاکہ سارا نہ جیل سے تحریک چلے. وہ جیل میں ہے یا بنی گالہ میں ہے یا اڈیالہ میں ہے؟ لگتا یہی ہے کہ وہ بنی گالہ میں ہے. ٹھیک ہے, اور روزانہ اس کے بیان آ رہے ہیں, روزانہ اتنے بیان پڑھ کے وہ سناتے ہیں ان کے وی لاگر والے کہ آج عمران نے یہ بیان جاری کیا ہے, آج یہ بیان جاری کیا ہے. تو یہ گورنمنٹ اپنی پالیسی جو نرم پالیسی ہے نا اس کو ذرا ٹھیک کرے. اور ایک بندہ اگر قابو نہیں آ رہا جیل سے, جیل میں وہ بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کر رہے, تو آپ اس کو سبق سکھاؤ کہ تم جیل میں تحریک چلانے کے لیے نہیں بیٹھے اپنے, اور تم مجرم ہو. تم پہلے ملزم تھے, اب تم مجرم ہو, سزا یافتہ ہو. ایک میں نہیں کئی کیسوں میں سزا یافتہ ہو, اور کئی کیسوں میں سزا آپ کو ہونے والی ہے. پہلی بات تو یہ کہ عمران خان جب حکومت میں تھا اس نے کہا نواز شریف کی تقریر ٹی وی پہ نہیں آئے گی, تصویر نہیں آئے گی, اور کوئی بندہ ان کا نہیں آئے گا. ادھر جناب سارا دن وہ ٹی وی پہ عمران خان کے حمایتی بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی 50 چینل ہے نا, اس وقت 8 بج رہے ہیں, 50 کے 50 چینل پہ عمران خان کے نمائندے بیٹھے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی نون والے تم غلط ہو, پیپلز پارٹی والے تم غلط ہو. یہ تو سر جی یہ ایسے نہیں. کنویں میں کا پانی آپ نے صاف کرنا ہے نا, تو 40 ڈول تو پہلے اتنے جڑا ڈوگی وچ ڈگے پہ نا انہوں باہر کڈو, پھر 40 ڈول باہر کرو, تو پھر تھوڑا پانی پاک ہونا ہے, ورنہ وہ لطیفہ ہی بنے گا. انہوں نے کہا جی 40 ڈول اسی کڈ لینے, تے پانی جو کہتے پھر بھی گندے وال آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کتا کتنے, کہنا جی وہ تک کنویں چی پہ ہے حال ہے. تو یہ لطیفہ سر جی بنتے رہیں گے. ٹھیک ہے, چلے ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں. اور کل کا دن بڑا اہم ہے, دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. رابطے کے لیے 0300 472 5752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. چلو جی, آج کافی پینے کا بڑا مزہ آ رہا ہے. یہ ہماری کیپچینو ہے, یہ سینڈوچ ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, اور یہ ہیں جناب میاں اسلم صاحب. السلام علیکم. سر کیسے ہیں؟ فائن. میاں صاحب ہم جی اسلامیہ کالج سول لائن کے کٹھے اسٹوڈنٹ ہیں, کٹھے پڑھتے تھے, کٹھے رہتے تھے ماشاءاللہ. اور اب یہ بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں, اور ہمارے ہائی کورٹ کے نیب صدر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. میاں صاحب آج مزہ آ رہا ہے نا کافی پینے کا؟ مزہ آ رہا ہے. اچھا, تو یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل بنے ہیں سید حافظ عاصم منیر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ فیلڈ مارشل جو ہے فوج کا ہائیسٹ رینک ہے, آن دا بیسس آف دا گڈ اچیومنٹ. ہاں جی, اچیومنٹ ان کی ہے. انہوں نے یہ ایک بیٹل جیتی ہے جس میں اپنے دشمن کو ناکو چنے چبائے ہیں, اس کا برا حال کر دیا ہے, اس کو اتنا پاگل کر دیا ہے کہ دے آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہیز ہیپنڈ. ہاں جی, ان حالات میں جو اچیومنٹ ہے اس کا رزلٹ تو ظاہر آنا چاہیے تھا. اگر آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا ہے دیٹس گڈ. اور اس میں سے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جناب ظہیر احمد سندھ کو اسلام کرتے ہیں کہ انہوں نے گڈ اسٹریٹجی نے ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے, اور پوری دنیا میں اس پاکستان کا توتی بولتا ہے. تو لہٰذا ہم تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو سلام پیش کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. اللہ ان پہ اپنی رحمت کرے. انہوں نے ملک کی عزت آمدنی میں بڑا اضافہ کیا ہے اور دشمن کے دانت پھٹے کیے. یہ دیکھیں جی, آپ نے بہت اچھے خیالات میاں صاحب کے سنے ہیں, تو ہمارے بھی یہی خیالات ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو.